अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्क में दहशतगर्दी की लहर में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। 30 जनवरी को पेशावर पुलिस लाइंस में खतरनाक खुदकुश हमले के बाद कल रात मुल्क के माशी हब कराची के पुलिस चीफ के ऑफिस में मुसल्लह दहशतगर्दों के हमले ने मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर मजीद सवालात उठा दिए हैं। पाकिस्तान इस वक्त पहले ही संगीन माशी और सियासी बहरान से घिरा हुआ है, जबकि दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात के बाद मुल्क में सियासी इत्तफाक राय की अहमियत में मजीद इजाफा हो गया है। हुकूमत का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म के बहरान को देखते हुए महाजराई और एहतजाजी सियासत को तर्क करके हुकूमत के साथ बातचीत का रास्ता अपनाए, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से इत्तेहाद के पैगाम को ड्रामा करार देते हुए कहती है कि जब हुकूमत ने एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जारी रखी हुई हैं, तो ऐसे में इत्तेहाद की बात कैसे हो सकती है। हुकूमती कार्रवाइयों के जवाब में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कल जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है और जियो न्यूज़ के जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक का आगाज लाहौर से बुध को करेगी, जबकि पेशावर से कारकुनान जुमेरात को अपनी गिरफ्तारियां देंगे, जिसके बाद रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरावाला, सरगोदा समेत दीगर शहरों से गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होगा। मगर अहम बात यह है कि एक तरफ तो इमरान खान जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन आज CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद की जो मुबैना ऑडियो लीक सामने आई है, इससे बज़ाहिर लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर परेशान और बहुत ज्यादा कंसर्न है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है वालों? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। वो चंगी खबर दसो ना, ऑर्डर हो गए ना? नहीं अभी तक नहीं मिले ऑर्डर। इन्होंने इरादा किया, मैं वैसे पूछ रही हूँ। नहीं वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं, वो तो इंशाल्लाह जैसे होंगे तो मिल जाएंगे, हमारे बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पर। अच्छा, वो डाक साहब जाती है ना, जैसे वो साइन करते हैं उस पर। हाँ अच्छा, तो कोर्ट टाइम पे तो नहीं करते ना, तो कोर्ट टाइम के बाद ही करते हैं। अच्छा, क्योंकि खान साहब काफी कंसर्न थे। अच्छा, मैंने कहा था जी मेरी खबर के मुताबिक अभी तक उनको नहीं मिले जी अभी तक नहीं। वो आ जाएंगे, रात को डाक साइन होके आ जाती होती है। आज हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी, मैं वैसे पूछूंगा। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला करम करे। अच्छा, मैंने कहा मुश्किल सवाल आपको डाल दिया आते सारी। अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह करम करेगा अपना। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक का आगाज करने जा रही है, लेकिन इस ऑडियो लीक में यास्मीन राशिद गुलाम महमूद डोगर से पूछ रही है कि क्या आज की रात खामोशी से गुजर जाएगी, जिसके जवाब में गुलाम डोगर कहते हैं अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह करम करेगा। अब सवाल यह है कि क्या इमरान खान खुद भी अपनी गिरफ्तारी देंगे जब इस जेल भरो तहरीक का आगाज होगा। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वजीर और अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद ने। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। शेख साहब 15 दिन तक आप जेल और रिमांड में रहे, उस पर मैं चाहूंगा कि हम तफसील से बात करें, लेकिन इमरान खान ने ऐलान किया है कि बुध से जेल भरो तहरीक का आगाज होगा। आपकी आज इमरान खान से मुलाकात भी हुई है, कैसे कामयाब होगी जेल भरो तहरीक, कैसे इससे आप हुकूमत पे दबाव बढ़ाएंगे और क्या इमरान खान खुद भी अपनी गिरफ्तारी देने जा रहे हैं? देखिए, इमरान खान के पास भी इतलात हैं कि उसको नाहल करना है, इन्होंने उसको जेल भेजना है, उसकी जान को ख़तरा है। वो खुद 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है, जिसकी वजह से 4 सूबों में 7 मुकदमे मेरे ख़िलाफ़ किए गए हैं कि खान साहब ने यह कहा कि आसफ जरदारी ने आदमी हायर किए हैं। पहले भी उसकी जान पे अटैम्प्ट हुआ है और वो बकौल इमरान खान के कि वो उसने इलाका भी बताया है और उसके पास शवाहिद हैं कि आसफ जरदारी एलिमिनेट करना चाहता है इमरान खान को, और ये PDM इमरान खान के साथ इलेक्शन नहीं लड़ेगी, ये बाइकाट करेगी, ये बहाने ढूंढेगी। बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की अजीम ज़िम्मेदारी निभाएगी और सुप्रीम कोर्ट एक तारीख़ी रोल अदा करेगी, क्योंकि आर और पार का वक्त है, लोग मर रहे हैं, एड़ियाँ रगड़ के मर रहे हैं, और एक अवाम की मुंतखब हुकूमत जिस पर अवाम को ट्रस्ट हो, और उसकी जगह एक ऐसी हुकूमत जो कि अपने जहाज़ों पे नहीं सफ़र कर सकती, माफिया के जहाज़ों पे फ्लाई करती है कि पीछे से चोर चोर की नारें, बाजमात शुरू हो जाता है जहाज़। इस मुल्क की बदनसीबी देखें कि इस मुल्क में ऐसी PDM की क़यादत है जो कि माफिया के प्राइवेट जहाज़ों में, गरीब के पास पेट्रोल मोटरसाइकिल के सूंघने का नहीं है, और IMF की शराइत पर अंगूठा लगाकर अभी तक भी IMF ने ठिंगा दिखाया हुआ है, और ये डिफ़ॉल्ट होने से अल्लाह इनको बचा ले। वरना ये अरस्तु साहब जो अपने आप को 200 रुपये का डॉलर करने आए थे, और जो आज तबाही फैली है कि गली महल्ले में इनके ख़िलाफ़ लोग झोलियाँ उठा के बददुआएँ दे रहे हैं कि खुदा इन्हें नेस्त व नाबूद करे, और जो वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं अपने
گھر کے اپنے میاں کو تو ساتھ لے لے. جو ان کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی ہے صفدر صاحب, وہی جو بیان دے رہے ہیں ان کو تو پہلے آن بورڈ کریں, بعد میں آن بورڈ کریں شاہد خاقان کو اور مہتاب کو. سیاسی مشاہدہ آپ کا کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس صورتحال میں گرفتار کرے گی کیا عمران خان کو؟ دیکھیں, حکومت کس چیز کا نام ہے جی؟ کون سی حکومت, کس کی حکومت؟ یہ پیپر ٹیگر جو ہے, یہ ہوا کے جھونکے اور تنکوں کے سہارے کھڑی حکومت جو ہے, جو دیر از اے فیس بیہائنڈ اے کیس, یہ صرف فیس ہے, کیس اور ہے, اور کیس نے فیصلہ کرنا ہے. انشاءاللہ میرے مولا کو منظور ہوا تو سپریم کورٹ ان سارے نیب کے چوروں کو بھی اندر دے گی, اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق بھی دے گی, اور انہی 3 مہینوں میں الیکشن کی ڈیٹ بھی دے گی. میرے مولا نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا. یہ ذلیل و رسوا ہوں گے, پہلے ہی عوام میں ذلیل و رسوا ہیں. اب یہ اپنی عاقبت اور سیاسی کشتی جو ہے, ڈولتی کشتی کو یہ ڈبوئیں گے نہیں, اس کی قبر اجتماعی کھودیں گے, اور ان کے پاس بندے نہیں ہوں گے کہ جو ان پر دعائے فاتحہ کر سکیں. سو اب پاکستان اللہ کے بعد سپریم کورٹ کے حوالے ہے. سپریم کورٹ نے, عدلیہ نے بچانا اس کو, ورنہ یہ تو بدماشوں کا ٹولہ آ گیا رات کے اندھیرے میں. عدلیہ میں کیس اس حوالے سے جاری, میں اس پر بھی بات کروں گا, لیکن شیخ صاحب آپ یہ پہلے تو کہتے رہے ہیں کہ there is a case behind the face. اب تو آپ خود اندر رہ کر آئے ہیں, کون ہے وہ کیس, who's behind the face, بتائیں نا ذرا پھر. میرا خیال ہے بعض سوالوں کی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ خود, میں حالانکہ مجھے کہا جاتا ہے کہ میں آپ کے چینل پر نہ آؤں, میں آؤں گا کیونکہ یہ میرا چینل ہے. سارے چینل میرے چینل ہیں, سارے چینلز کو میں نے لائسنس دیے اور مجھے اس پر فخر ہے. بعض سوال مجھ سے وہ پوچھیں جو لوگوں کی سمجھ میں نہ ہو. سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو پردے کے پیچھے رات کو ڈرامہ کھیلا گیا اور 25-30 کروڑ کے ریٹ پر یہ منڈی سجی, یہ سیاسی طوائفیں بکی, یہ سیاسی طوائفوں نے اپنا بول لگایا, کئیوں نے ڈالر بھی لیے, اور وہ جب سیاسی طوائفیں بکی اس کے نتیجے میں ملک کا یہ حال ہوا ہے کہ ابھی تک آئی ایم ایف کی شرائط 170 بلین ماننے کے باوجود بھی ہفتے بیٹھیں گے آپ کو بتائیں گے. اور چین کی ناراضگی بھی میرے تک پہنچی ہوئی ہے, اور سیاسی آپ کے خود کلیگ ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں, تو سیاسی لوگ کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا اس کو. لیکن مجھے یہ بتائیں شیخ صاحب کہ اس وقت تو الزامات اسٹیبلشمنٹ پہ لگ رہے تھے, عمران خان صاحب آج اپنی حکومت گرنے کا ذمہ دار سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کو کہتے ہیں, لیکن آج تو وہ جو سارا سیٹ اپ ہے وہ چینج ہو چکا ہے نا, کیونکہ عام طور پہ تو پس پردہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے, لیکن وہ سیٹ اپ تو چینج ہو چکا ہے نا. دیکھیں, آپ اگر مجھ سے یہ شہزاد چاہیں, میں فوج اور ادارے کے خلاف کبھی بات نہیں کروں گا. میں نے فیصلہ کر لیا ہے, اس 16 دن کی جیل میں گیا تو میں سسرال تھا, رکھا انہوں نے مجھے موت کی چکی میں, اور جو سلوک مجھ سے ہوا ہے میں چیخوں گا, چلاؤں گا بھی نہیں. جس طرح 2 دن اور 2 راتیں مجھ پر بھاری تھی, میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اگر اللہ اچھا وقت لایا تو میں ان کو معاف کروں گا, کیونکہ میں یقین رکھتا ہوں کہ انتقام مسلمان نہیں لیتا. انتقام مسلمان نہیں لیتا. یہ ہارے ہوئے جواریوں کی طرح ہر چیز داؤ پہ لگا رہے ہیں. یہ وہ ہارے ہوئے جواری ہیں جو ایسی فوٹویں بھی اخباروں میں چھپ رہی ہیں جو نہیں چھپنا چاہیے, کہ ہمارے حساس ترین جگہوں کی تصویروں میں بعض چہرے دکھائی دے رہے ہیں جو کہ قوم کے لیے قابل قبول نہیں ہیں. سو حالات خوفناک بڑھ رہے ہیں. 30 اپریل تک آپ کو نتیجہ مل جائے گا. یہ 2 مہینے بنتے ہیں, یہ 2.5 مہینے بنتے ہیں. سپریم کورٹ الیکشن کرائے گی, اب قوم کی نگاہیں سپریم کورٹ کی طرف ہیں, اور یہ صدر فیصلہ کرے گا تاریخ کا. صدر پاکستان فیصلہ کریں گے. میں جاننا چاہوں گا, 2 ہفتے آپ رہے جس میں سے 4 دن آپ ریمانڈ پہ تھے, باقی ٹائم آپ نے جیل میں گزارا, کیا رویہ اور سلوک تھا آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ کوئی کسی نے بد اخلاقی نہیں کی, کوئی بدتمیزی نہیں کی. وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ٹویٹر سے بھی لوگ خوفزدہ ہیں. سو انہوں نے جہاں مجھے لے کے گئے, میری آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے اور ہاتھ باندھ کے, میں نے ان کو پاسورڈ بتا دیے. وہ میرے فون ان کے پاس ہیں. آج بھی میں نے ان کو کہا کہ سارا بایو ڈیٹا آپ نے نکال لیا ہے. 90% صحافیوں کے, آپ کا بھی نمبر ہوگا اس میں. آپ کو کال نہیں آئی کہ یہ آپ ہی کا نمبر ہے یا کسی اور کا ہے. سو میرے سامنے جہاں مجھے لے گئے آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے انڈسٹریل پولیس اسٹیشن سے, وہاں پاسورڈ مانگا, میں نے ان کو پاسورڈ دے دیا. میری تو کوئی ایسی, نہ میرا کیا ہے انفیلڈ میں کوئی ہے, نہ میرا کوئی دبئی میں ہے, نہ میرا کوئی ایسا مسئلہ ہے.
سو میرے 95% صحافیوں کے نمبر ہیں اور 5% جو ہیں وہ انہی لوگوں کے نمبر ہیں جو لوگ پاسورڈ مانگ رہے تھے، انہی کے اداروں کے لوگوں کے نمبر تھے یا کچھ انہی لوگوں کے آپ کے پاس نمبر تھے جو آپ سے بیسیکلی پاسورڈ مانگ رہے تھے. تو پولیس اسٹیشن سے آپ کو کہیں اور لے کے جایا گیا، تو یعنی کہ آپ کو کہیں اور جو لے کے گئے جو آپ سے پاسورڈ مانگ رہے تھے وہ پولیس کا ادارہ نہیں تھا؟ آف کورس یہ تو نارمل سی بات ہے، ورنہ پولیس والے مجھ سے کیس کے بارے میں کسی نے بات نہیں کی. میں قبلہ رخ ہوں، آیت الکرسی میرے سامنے. ان کو یہ تکلیف نہیں ہے کہ میں نے عمران خان کا جملہ ریپیٹ کیا کہ جناب علی آصف زرداری یہ کرنا چاہتا ہے. وہ گھبرائے ہوئے ہیں، وہ ڈرے ہوئے ہیں، وہ میرے ٹویٹ سے ڈرتے ہیں. اب تو میں نے قوم کو آج یہ پیغام دیا کہ سارے مجھے اب فالو کریں. میں ٹویٹ پر ہی ان کا ستیہ ناش کر دوں گا. میں تو پاگل ہوں، چینلوں پہ آتا ہوں. مجھے پتا ہوتا کہ یہ بزدل میرے ٹویٹ سے ڈرتے ہیں تو میں ٹویٹ دن میں 2 دفعہ کر دیا کروں جی. اب تو مجھے یہ کام آتا ہے، ذرا لیٹ شروع کیا ہے. اور میرے ساتھ کسی نے کوئی بد جو آپ نے ایک اخلاقی انٹرویو میں کہا تھا کہ میرے پاس وہ ثبوت موجود ہے کہ عمران خان نے جو بات کہی تھی کہ زرداری صاحب نے پیسے دیے کسی انتہا پسند تنظیم کو، دہشت گرد تنظیم کو، یہ میں نے کہا کہ عمران خان یہ کہتا ہے کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں، تو میں اس پر قائم ہوں. اس حوالے سے آپ سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی؟ آپ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں؟ آپ سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی، کوئی تفتیش نہیں ہوئی؟ میں قبلہ رخ بیٹھا ہوں، کسی نے میرے سے تفتیش نہیں کی پولیس کے بارے میں. کسی بندے نے مجھے ٹچ نہیں کیا. یہ جو لسبیلا میں، ہب میں، پشاور میں، کراچی میں، صادق آباد میں جتنی ایف آئی آریں کٹی ہیں، کسی جگہ پہ یہ خاص، حالانکہ یہ انہوں نے ڈکیتی کی، میرے فون اٹھائے، میرے پیسے اٹھا کے لے گئے، اسلحہ لے گئے، سب کچھ لے گئے، لیکن میرے سے تفتیش کے بارے میں جس کے قبضے میں میری جان ہے اس کی میں قسم کھا کے کہتا ہوں کسی نے پولیس کی تفتیش کے بارے میں میرے سے بات نہیں. تو پھر شیخ صاحب جب آپ کے ہاتھ پہ ہتھ کڑی باندھی، آنکھوں پہ پٹی باندھی، پاسورڈ مانگا، تو کیا آپ سے پوچھا؟ اس کے علاوہ ریمانڈ میں آپ سے کیا گفتگو ہوئی ہے؟ سب چیزیں ریمانڈ کیا تھا جی؟ ریمانڈ تو میرا مطلب ہے، ریمانڈ نام کی چیز. انہوں نے کہا جی ہم پہ رانا ثناءاللہ کا بڑا پریشر ہے. میں نے کہا آپ پریشر پہ جائیں، ہم پہ حکومت کا بڑا پریشر ہے. ہر آدمی ہاتھ جوڑتا تھا، معافی مانگتا تھا. ساری پولیس کوآپریٹو تھی اور وہ ادارے جہاں مجھے لے جایا گیا ان سب نے مجھے احترام دیا، سوائے اس کے کہ میری آنکھیں بندھی ہوئی تھی اور میرے ہاتھ بندھے ہوئے. تو وہ جو عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے اور کچھ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم پہ بھرانا کر کے تشدد کیا گیا. عمران خان کہتے ہیں کہ اعظم سواتی جیسے بزرگ انسان پہ بھرانا کر کے تشدد کیا گیا. ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا؟ میرے ساتھ نہیں ہوا. جو بات انہوں نے سیاسی کی، سیاست میں نے ان کو کہا کہ جب تک عمران خان اپوزیشن میں کھڑا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ کا اگر کوئی پروگرام ہے تو میں اس میں شامل نہیں ہو سکوں گا، اور کسی نے مجھے مجبور نہیں کیا. اچھا، میں نے ان کو یہ بات کہا کہ میں 1 سیٹ کی سیاست کرتا ہوں 60 سال سے 1 سیٹ کی سیاست کرتا ہوں اور اسی 1 سیٹ کی سیاست کروں گا. اچھا ایک لیکن ہم نے وہ ویڈیو دیکھی تھی جس پہ شاید آپ کو کوئی دھکا لگتا ہے اور آپ ایک سپاہی کے کندھے پہ جا کے گرتے ہیں اور آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، وہاں جذباتی ہو جاتے ہیں، جس پہ پولیس نے میرے ساتھ وہاں دھکا دیا. مجھے پولیس نے مجھے دھکا دیا اور یہ ساری حکومت میرے پیشاب کا ٹیسٹ لینے پہ بڑا زور کر رہی تھی. اور میں نے شاید اللہ میرے گناہ کو معاف کرے، بہت ساری گناہ گار انسان ہوں، لیکن میں نے شراب کبھی نہیں پی. پھر جب میں نے دیکھا کہ یہ اتنے بضد ہیں کہ میرا پیشاب کے ٹیسٹ کے لیے حکومت ہلی ہوئی ہے تو میں نے وہ پیشاب بھی ان کو دے دیا. شیخ صاحب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ 2 دن آپ جیل میں رہے، آپ کہتے ہیں جیل آپ کا سسرال ہے، لیکن 2 دن رہے اور آپ دیدہ ہو گئے، جذباتی ہو گئے. ہم تو مہینوں کاٹ کے آئے ہیں جیلوں میں. میں تو کبھی آپ دیدہ نہیں ہوا، میں تو خوش ہوں. میرا سسرال ہے. مجھے چکی میں رکھا انہوں نے، موت والوں کو سزائے موت کی چکی میں. فؤاد کو بھی وہاں رکھا تھا، اسی چکی میں میں بھی رہا. شیخ صاحب کل آپ نے پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ آپ سے ملنے آئے تھے جب آپ ریمانڈ پر تھے، اور 2 چیزیں آپ کو انہوں نے واضح کی. ایک یہ کہ عمران خان کو نااہل کیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات عام انتخابات کے ساتھ ہوں گے. تو ذرا بتائیے گا کہ کون لوگ تھے جو آپ سے ملنے آئے تھے، جو آپ سے کہہ رہے تھے کہ عمران خان نااہل بھی ہوں گے اور صوبائی انتخابات پہلے نہیں ہوں گے عام انتخابات سے؟ یہ جو وہاں باتیں کر رہے تھے مجھے نہیں پتا، میری آنکھیں بندھی ہوئی تھی اور وہ دیکھ رہے تھے کہیں نیچے سے تو نہیں نظر آ رہا. میں نے مختلف نام لیے، آپ وہ ہیں، آپ وہ صاحب ہیں. وہ بول نہیں رہے تھے آگے سے، اور میں نے ان کو کہا ہے کہ میں آپ جتنی مرضی بھی کوشش کر لیں. میں نے ان کو بتایا کہ بھائی میں صرف 10 مہینے سے میری آپ کی ناراضگی ہوئی ہے اور میرا جرم صرف اتنا ہے
کہ میں ایک سیٹ سے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور یہ بات آپ کو برداشت نہیں ہو رہی. ایک بات کی وجہ سے آپ نے میری سارے دوستیاں جو ہے کھو میں ڈال دی اور یہ وقت آ گیا کہ آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ کے آنکھیں باندھ کے لائیں, لیکن انہوں نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی, بدتمیزی نہیں کی. پاس ورڈ یہ فون پڑے تھے, وہ پاس ورڈ انہوں نے کھولے, میں نے کہا آپ کھول لیں, اور زیادہ تر اس میں آپ ہی لوگوں کے فون نمبر تھے. اور شیخ صاحب یہ واضح انہوں نے کر دیا کہ صوبائی الیکشن نہیں ہونے, تو پھر آپ کیسے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وقت پہ الیکشن کروا دے گی؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں تو آپ کو یہ کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ صوبائی الیکشن, میں وہاں سے ہو کے آیا, ان کے ارادے یہ ہیں کہ صوبے اور مرکز کے الیکشن اکٹھے ہوں. انہوں نے مجھ سے رائے پوچھی کیا رائے ہوگی, آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا میں وہی کروں گا جو عمران خان کرے گا. انہوں نے کہا آپ وہ کیوں کریں گے جو عمران خان کرے گا؟ میں نے ان کو کہا کیونکہ میں اس کا ایک اتحادی ہوں. انہوں نے کہا آپ کس چیز کے اتحادی ہیں؟ وہ صرف میرے میڈیا سے, آپ صرف اور صرف میڈیا سے. میں نے کہا میں اینکر بننے کی سوچ رہا تھا ریٹائر ہو کے, اب تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایکٹیو سیاست کروں گا. فرمائش کیا تھی کہ آپ عمران خان سے علیحدہ ہو جائیں, ان کی طرفداری چھوڑ دیں, یہ فرمائش نہیں, مجھے کسی نے, مجھے ان کو میری عادت کا پتہ ہے. میں نے بیٹھتے سار ان سے کہا کہ اگر مطالبہ آپ کا صرف یہ ہے کہ میں اپنی ہمدردیاں بدل سکوں تو وہ نہیں بدلوں گا. جو پارٹی آپ کوئی بنانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی میں شامل نہیں ہوں گا. میں ایک ووٹ کی سیاست کرتا ہوں, قلم دوات کی, وہی کروں گا. تو ایسا کوئی پلان ہے ایک اور پارٹی بنانے کا؟ اور جو فون ہے وہ آپ کھول لیں, میرے دنیا میں جو تعلقات ہیں وہ آپ دیکھ لیں, ایون فیلڈ میں جو میرا ہے وہ دیکھ لیں, جو میری منی لانڈرنگ ہے, فارن اکاؤنٹ ہیں وہ دیکھ لیں. جو نمبر کوئی قیمتی آدمی نظر آتا ہے تو اس کو بلا کے شیخ صاحب جب اتنا ارادہ انہوں نے میرے ساتھ جو مقدمے بنے ہیں اس پر کسی نے بات نہیں کی. اتنا ارادہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ عام انتخابات کے ساتھ ہی ہوں گے صوبائی اسمبلیوں کے, تو پھر کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ انتخابات کروا دے گی؟ میں نے یہ ان کی ڈسکشن میں محسوس کیا ہے کہ صوبے اور قومی کی اسمبلیوں کے الیکشن وہ اکٹھے کرانا چاہتے ہیں اور عمران خان کی مقبولیت کو کم کرنا چاہتے ہیں. یہ میرا انالیسز ہے. انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کو چھوڑ دو. ان کی باتوں سے جو وہ لوگ تھے, جو بھی تھے, جو وہ خدائی بندے تھے, ان کی باتوں سے جہاں وہ مجھے لے کے گئے وہ بھی نہیں مجھے پتا دونوں دفعہ کے کون سی جگہ تھی. بہت بہت شکریہ. شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک, اس کے بعد کل جو کراچی میں دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ملک میں دہشت گردی کی تازہ لہر سرحدی علاقوں کے بعد اہم شہروں اور مراکز کا رخ کر رہی ہے. کل رات کراچی پولیس چیف کے دفتر پر مسلح دہشت گردوں کے حملے کے بعد سیکیورٹی صورتحال پر کئی سوالات کھڑے ہو گئے. کل رات 3 مسلح دہشت گردوں نے کراچی پولیس چیف کے آفس پر حملہ کیا, جس کے بعد تقریباً 4 گھنٹے تک شارع فیصل کا یہ حساس علاقہ فائرنگ اور دھماکوں سے گونجتا رہا. دہشت گرد حملے کے جواب میں دفتر میں موجود پولیس اہلکاروں نے مزاحمت کی, جس کے بعد پولیس اور رینجرز کی مزید نفری نے موقع پر پہنچ کر 2 دہشت گردوں کو دفتر کی چھت پر ہلاک کیا, جبکہ تیسرے دہشت گرد نے 4تھے فلور پر خود کو خودکش جیکٹ سے اڑا لیا. اس حملے کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار اور 1 رینجرز اہلکار سمیت 4 افراد شہید ہوئے, جبکہ 19 افراد زخمی ہیں. کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور آج سندھ حکومت نے حملے کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے, جس کی سربراہی DIG CTD سندھ ذوالفقار لارق کریں گے. کراچی پولیس آفس پر حملہ آور دہشت گرد کہاں سے آئے تھے, اس حملے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا, ان تمام سوالات کی تحقیقات ہونا ضروری ہے, مگر اس کے ساتھ ہی یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ سیکیورٹی ادارے انٹیلیجنس بنیاد پر اس حملے کو روکنے میں ناکام کیوں رہے, کن سیکیورٹی خامیوں کی وجہ سے حملہ آور حساس مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے. اہم بات یہ ہے کہ پولیس اور رینجرز اہلکاروں نے اپنی جان کی بازی لگا کر 4 گھنٹے کی مزاحمت کے بعد ملک کو بڑے نقصان سے بچایا, مگر اس حملے نے سیکیورٹی صورتحال پر کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں. ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق صوبائی انتظامیہ کے سینئر اہلکار اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ کراچی پولیس آفس میں جو حملہ ہوا وہ سیکیورٹی کی ناکامی ہے اور ہمیں سرکاری عمارت اور تنصیبات کی حفاظت پر مزید نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. ایک طرف دہشت گردوں کا ملک کے معاشی ہب پر حملہ باعث تشویش ہے, تو دوسری طرف وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کل جو بیان دیا اس سے تشویش میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. وفاقی وزیر داخلہ نے کل رات جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کو اندازہ تھا کہ دہشت گردوں کی رسائی صرف KPK اور بلوچستان تک ہے, مگر دہشت گرد کراچی تک پہنچ گئے. سندھ اور پنجاب میں ایسے واقعات نہیں ہوئے, تو اس لیے ہمیں شاید یہ تھوڑا سا
یہ تھا کہ ابھی ان کی ایکسیس جو ہے وہ شاید KPK اور بلوچستان سے علاقوں سے آگے نہیں ہے، لیکن یہ بات بڑی تشویشناک ہے کہ وہ اب کراچی تک پہنچے ہیں اور دوسرے شہروں تک بھی جو ہے یہ کوشش ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہمیں اور زیادہ حفاظتی اقدامات کو اور زیادہ مربوط بنانے کی ضرورت ہے۔ رانا ثناء اللہ جس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں ان کی یہ تشویش بذات خود تشویش کا باعث ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ یہ کیسے امید لگا رہے تھے کہ جو دہشت گرد بلوچستان میں کارروائیاں کر سکتے ہیں، جو خیبر پختونخوا کے حساس مقامات کو دہشت گردی کا نشانہ بنا سکتے ہیں، وہ سندھ یا پنجاب میں دہشت گرد حملہ نہیں کر سکتے؟ کیا سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے درمیان کوئی ایسی سرحد ہے جو دہشت گردوں کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں داخل ہونے سے روکتی ہے؟ اور شاید اسی اندازے کی وجہ سے جب پشاور پولیس لائنز کی مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا تھا تو اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کرنے کے بجائے اسے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اور پاکستانی سیاست کا شاید یہی المیہ ہے کہ یہاں دہشت گرد جیسے سنگین معاملے پر بھی سیاست کھیلی جاتی ہے، کیونکہ پشاور حملے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر حکومتی رہنماؤں نے پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کرتے ہوئے PTI سے 417 ارب روپے کا حساب مانگنا شروع کر دیا۔ حکومتی وزراء پشاور پولیس لائنز حملے کی وجہ شہر میں سیف سٹی منصوبہ اور CTD کا اپنا آفس نہ ہونا قرار دیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور میں پولیس کی صلاحیت بڑھانے میں کوئی کام نہیں کیا، کوئی فورنزک لیب نہیں بنائی، اس لیے پشاور کو آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ 2010 سے لے کر آج تک 417 ارب روپے صرف اس مد میں KPK کو ادا کیے جا چکے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آئٹم یہ صرف اور صرف مختص تھی ان کی کاؤنٹر ٹیررزم کیپیسٹیز کو، کیپیبلٹیز کو بلڈ کرنے کے لیے۔ 417 ارب روپیہ خدا جانے اتنی بڑی اماؤنٹ ہے، یہ کہاں گئی ہے؟ 10 سال PTI وہاں پر حکومت میں رہی، 10 سال KPK میں اس گھڑی چور کی حکومت 10 سال رہی ہے، 10 سال میں آج بھی جو کاؤنٹر ٹیررزم کا آفس ہے وہ ایک کرائے کی بلڈنگ ہے، اس میں ہے۔ سب سے زیادہ فنڈز ملنے کے باوجود جو کاؤنٹر ٹیررزم فورس ہے وہاں پر یا پولیس ہے وہ آلموسٹ نہتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایسا ایکوپمنٹ نہیں ہے۔ جو فورینزک لیب ہے وہ پنجاب کی استعمال کرنی پڑتی ہے۔ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا اور مسجد شریف میں ہوا۔ خان صاحب یہاں پہ ان کی حکومت تھی، وفاقی پھر صوبائی حکومت کا تسلسل رہا ہے KP میں، تو یہ اسی وجہ سے حالات ہیں۔ لیکن اب پشاور کے بعد کراچی پر بھی حملہ ہو گیا ہے، اور اگر وفاقی حکومت کی یہ ساری تنقید سیاست نہیں تھی تو سوال یہ ہے کہ کیا اب وزیر اعظم اپنے اتحادی جن کی سندھ میں 15 سال سے حکومت ہے ان سے پوچھیں گے کہ دہشت گردی سے لڑنے کے لیے سندھ حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ کیوں سندھ حکومت 15 سال بعد بھی کراچی میں سیف سٹی منصوبہ نہ لگا سکی؟ اور کیوں سندھ حکومت دہشت گردوں کو حساس مقام تک پہنچنے سے روکنے میں ناکام رہی؟ یقیناً وزیر اعظم شہباز شریف اب ایسے سوالات نہیں کریں گے اور نہ ہی وفاقی حکومت کی جانب سے اس قسم کے اعتراضات سامنے آئیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دہشت گردی جیسے مسئلے پر سیاست کے بجائے اس مسئلے کو مجموعی طور پر دیکھا جائے۔ یہ دیکھا جائے کہ کیا دہشت گردی سے کوئی ایک صوبائی حکومت اکیلے نمٹ سکتی ہے، یا اس کی ناکامی کسی ایک صوبائی حکومت پر ڈالی جا سکتی ہے، یا پورے ملک کو اس مسئلے سے اتحاد کے ساتھ نمٹنے کی ضرورت ہے۔ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے DIG ساؤتھ عرفان بلوچ۔ عرفان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آئی جی سندھ نے ایک کمیٹی بنائی ہے تاکہ تحقیقات ہو سکے۔ کل جو کراچی پولیس آفس پر حملہ ہوا ہے آپ بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں، لیکن ذرا بتا سکتے ہیں کہ جو ابتدائی تحقیقات اب تک ہوئی ہیں اس سے کیا پتہ چلا ہے، کیا معلوم چلا ہے کہ کیسے یہ دہشت گرد بآسانی KP آفس پہنچ گئے؟ جی ابھی تک جو انیشل انفارمیشن ہے، جو کل سے ہم تحقیقات بھی کر رہے ہیں، انویسٹیگیٹ بھی کر رہے ہیں، اس میں وہ یہ کہ تقریباً 7:05 کے قریب یہ لوگ ہمارا جو KP ہے اس کی پچھلی سائڈ سے وہ ایک گاڑی میں آئے ہیں، اور پھر آتے ہی انہوں نے پھر گرنیڈس لاب کیے ہیں، انہوں نے ہیوی فائر کیا ہے، اور وہاں پہ ہمارے کانسٹیبل شہید ہو گیا ہے ان سے لڑتے ہوئے، اور پھر جب وہ آگے آئے تو پھر ہمارا ایک انسپیکٹر زخمی ہوا ہے، پھر وہ اندر KP میں انٹر ہوئے ہیں۔ تو انیشلی تو یہی ہے کہ 3 دہشت گرد جو ہے وہ داخل ہوئے ہیں، اور پھر بعد میں جو ایکشن ہوا اس میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ اور کیا اس حملے کی کوئی انٹیلیجنس اطلاعات پہلے سے موجود تھی؟ کیونکہ آبویسلی اس طرح کے معاملات کو اس وقت روکا جا سکتا ہے جب کوئی انٹیلیجنس اطلاعات پہلے سے موجود ہو، تو کیا کوئی ایسا تھریٹ تھا موجود؟ دیکھیں وہ جب سے پشاور دھماکہ ہوا ہے اس کے بعد ہم سارے الرٹ تھے، اور جو ہماری انسٹالیشن تھی اس کو ہم ہارڈننگ کر رہے تھے، جس طرح ہمارے پولیس ہیڈ کوارٹرز ہیں، KP آفیسز ہیں، CPO ہے، لیکن اسپیسیفکلی کوئی یعنی کہ KPO کے حوالے سے کوئی تھریٹ جنریٹ نہیں ہوا جس کے بارے میں ہم کچھ کہہ سکے۔
हाँ गार्डन हेडक्वार्टर के बारे में डेफिनेटली जनरेट हुआ था, उसके ऊपर काफ़ी हमने हार्डनिंग की थी उसकी, लेकिन केपीओ के हवाले से कोई स्पेसिफिक थ्रेट जनरेट नहीं हुआ था जिसके हवाले से आपको तैयारी करते हैं। लेकिन इरफान साहब देखें, जब हमला हुआ तो इसके बाद तो हमने देखा जो पुलिस के जवान वहां पर थे, रेंजर्स ने भरपूर तरीके से उनका मुकाबला किया। 4 घंटे जरूर लगे लेकिन जानी नुकसान इससे ज्यादा भी हो सकता था, तो उन्होंने तो बड़ा जबरदस्त इस ऑपरेशन को डील किया। लेकिन अदरवाइज जो आप कह रहे हैं कि पेशावर में भी हमला हुआ, उसके बाद आपको ये पता था कि रेड अलर्ट पे हैं और कहीं पे भी हमला हो सकता है, तो तैयारी उस हवाले से तो नहीं नजर आई? ये लोग आसानी केपीओ ऑफिस भी पहुंच गए और जो इसके मजीद इतलात आई है कि 3 चौकियां वहां पर है, वहां पर कोई एहलकार मौजूद नहीं थे, पीछे जो खारदार तारें थी वो कटी हुई थी। तो जो इंतजामात होने चाहिए, अगर आपको पता है कि मुल्क में दहशतगर्दी है और खासतौर पे पुलिस अफसरान को निशाना बनाए जा रहे हैं, तो उस हवाले से तैयारी तो नहीं थी? ये तो सिक्योरिटी लैब से ब्रीच है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, हम इस बात से कोई एग्री नहीं करता मैं, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी बिल्कुल वहाँ पे मौजूद थी, बैरियर्स वहाँ पे लगे हुए थे, और मैंने पहले भी बताया कि हमारे जो कांस्टेबल शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं इनिशियल अटैक में, वो वहाँ पे हुए हैं, तो टारगेट हार्डनिंग भी थी, लोग वहाँ पे मौजूद भी थे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा तफसील इस तरह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब वो एंटर हुए हैं तो उन्होंने ग्रेनेड लॉब किए हैं, यानी कि कोई 10 से 12 ग्रेनेड उन्होंने लॉब किए हैं, और उसके बाद वो वहाँ पे एंटर हुए हैं। तो यानी कि पुलिस ने रेजिस्ट भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी बिकॉज ऑफ द लॉबिंग ऑफ द ग्रेनेड्स वो एंटर वहाँ पे हो गए हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो पुलिस ने रिएक्ट किया है वहाँ पे, विद इन 5 to 10 मिनट्स हमारी जो काउंटर असॉल्ट टीम्स थी वो वहाँ पे पहुँच गई, और फिर सारी कराची की पुलिस वहाँ पे पहुँच गई, सीनियर अफसरान वहाँ पे पहुँच गए। तो मेरे ख्याल में जो इनिशियली वो जो एंटर हुए हैं उसमें भी रेजिस्टेंस उनको मिली है, और बाद में भी उनको रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिली। ये पुलिस लाइन क्वार्टर्स की तरफ से आए हैं, क्या वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गेट को प्रॉपर चेकिंग होती है आने से पहले? नहीं, वो जहाँ से वो आए हैं वो बेसिकली इस तरह का इलाका नहीं है, वो बिल्कुल ही यानी कि इस तरह का इलाका है जहाँ से कोई भी आ जा सकता है। यानी कि फिर वो जब आगे आते हैं, जब केपीओ की तरफ आते हैं, तो वहाँ पे फिर बैरियर्स लगे हुए हैं, लेकिन जहाँ से जो एंटर हुए हैं वो अमूमन। तो इरफान साहब, अगर आप कह रहे हैं कि मुकम्मल आपकी तैयारी थी, सिक्योरिटी थी, उसके बाद भी एंटर हो गए, तो मजीद फिर क्या किया जा सकता है? इस तरह की जो अहम बिल्डिंग्स हैं, जो सिक्योरिटी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जहाँ पर वो होते हैं, क्या करेंगे फिर? आप कह रहे हैं कि अगर सिक्योरिटी थी हमारी और उसके बावजूद ही एंटर हो गया, मजीद क्या कर सकते हैं? असल में क्या है कि जो इस तरह की हमारी ऑफिसेस हैं, ये बेसिकली पब्लिक ऑफिसेस होती हैं जहाँ पे डेली सैकड़ों लोग आते जाते रहते हैं, यानी कि हम उसको बिल्कुल ये सब फोर्ट्रेस नहीं बना सकते। अब केपीओ ऑफिस को मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जहाँ पे हमारे एडिशनल आईजी साहब बैठते हैं, इट्स अ प्योरली पब्लिक ऑफिस जहाँ पे 100 या 150 से ज़्यादा लोग डेली आते जाते हैं, और जो साइल आते हैं उनको भी फैसिलिटेट करना होता है, और काफ़ी यानी कि जिस तरह एक पब्लिक ऑफिस होती है, अब उसको उस तरह हम देखते हैं, उसको एज ए फोर्ट्रेस हम नहीं बनाते। बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान बलोच हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनौला हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कल कराची में दहशतगर्द हमला हुआ, हुकूमत इस पर कैसे काबू पाएगी, खासतौर पर उस वक्त जब सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, माशी बहरान भी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनौला। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में मुतादिद दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, जिसमें हम इजाफा देखने में आ रहा है, और अब कल कराची में भी हमला हुआ है। कैसे हुकूमत निपटेगी इस सूरत हाल से, जब हमें पता है कि खासतौर पर दहशतगर्द जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को निशाना बना रहे हैं? क्या मजीद करने की जरूरत है हमें? देखें, मज़ीद जो है वो बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और बहुत कुछ किया जा भी रहा है, और जितना भी किया जाए मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर हमें जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें मज़ीद बेहतरी लाने के लिए जो है वो हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए। लेकिन आपने जो सवाल किया है कि इसको किस तरह से निपटा जाएगा, तो जो जज्बा पेशावर के वाक़े और उसमें इतना बड़ा नुकसान हुआ उसके बाद सामने आया, तो मैं समझता हूँ कि ये उसी का तसलसल है कि कल जिस तरह से हमारे पुलिस के जवानों ने और वहाँ पे दीगर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के जवानों ने और बल्कि अफसरों ने जो है वो जिस दिलेरी से और जिस जज्बे से जो है वो दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ उन्होंने वहाँ पे मुकाबला किया है और उन्हें जो है वो हलाक किया है, ये वो जज्बा है। ये जज्बा जो है ये जीतेगा, ये जज्बा जो है ये इस दहशतगर्दी का कलाकुमा करेगा। तो इस जज्बे की ज़रूरत है। ये जज्बा ना सिर्फ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के जवानों और अफसरों में होना चाहिए,
بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی اور پبلک ایٹ لارج میں یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ رانا صاحب، کل آپ نے اس حملے کے بعد جب جیو نیوز سے گفتگو کی تو آپ نے بڑا تشویش کا اظہار کیا اور آپ نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان تک ہی رہے گی، لیکن اب یہ آگے آ گئے، کراچی میں حملہ کیا۔ آپ نے اس بات پہ بڑا تشویش کا اظہار کیا، لیکن ابھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس میں آپ سارے بیٹھے اور آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دہشت گردی سے نمٹیں گے، تو کیوں آپ کو یہ اندازہ تھا کہ یہ صرف کے پی اور بلوچستان تک ہی ہوگا؟ کوئی ایسی سرحدیں تو نہیں ہے صوبوں کے بیچ میں، شہروں کے بیچ میں، جہاں پہ دہشت گردوں کو آنے جانے سے روک سکتے ہیں؟ تو یہ حملہ تو کہیں پہ بھی ہو سکتا تھا، کیوں آپ کو تشویش ہوئی اس بات پر؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دہشت گردی کے لیے کوئی سرحدیں نہیں ہیں، اور اسی لیے پچھلے دنوں پرائم منسٹر آف پاکستان کی ڈائریکشن پہ میں سبھی جگہ پہ کراچی بھی مجھے موقع ملا اور تمام افسروں سے بیٹھ کے جو ہے وہ ساری چیزوں کے اوپر غور و فکر کیا گیا کہ کس طرح سے سی ٹی ڈی کی جو ہے وہ یعنی کیپیسٹی کو بڑھایا جا سکتا ہے، اور باقی ان کی کیا ضروریات ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ سے متعلقہ تھی وہ نوٹ کی، وہ انشاءاللہ تعالی فیڈرل گورنمنٹ کرے گی۔ صوبائی حکومت کا جو وہاں پہ رول ان آفیسرز نے بتایا کہ انہیں فنڈز میں اور باقی سارے معاملات میں بہت ہی بہتر انداز میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کی سپورٹ حاصل ہے، تو یہ ہمیں اندیشہ بھی تھا اور یہ ممکن بھی تھا، لیکن کیونکہ جو واقعات پچھلے 6-8 ماہ سے یا پچھلے 4 ماہ سے زیادہ شدت اختیار کیے ہوئے ہیں، تو ان کا جو ایریا آف فوکس بنتا ہے وہ یہی کے پی کے کا اور بلوچستان کا ہے، بلکہ کے پی کے کا زیادہ ہے، تو اس لیے ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید ابھی جو ہے یہ شاید اس سے آگے نہ بڑھ سکیں، لیکن اگر وہ کراچی تک گئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جب تک ان کو کسی جگہ پہ فیسیلیٹیٹر نہ ملے، سہولت کار نہ ملے، یہ کارروائی نہیں کر سکتے، تو انشاءاللہ ہم کراچی میں جو ہے وہ ان کے سہولت کاروں کو ڈھونڈ نکالیں گے، اور آئندہ جو ہے یہ کسی واقعے کا جو ہے وہ موجب نہیں بن سکیں گے۔ رانا صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اب انفارچونیٹ کوئی بھی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے دہشت گردی کا، اس کے بعد تنقید بھی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں بلیم گیم شروع ہو جاتا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس میں سیاست بھی کی جا رہی ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پشاور میں بڑا افسوسناک حملہ ہوا، مسجد میں خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو آ کے اڑا لیا، تو اس کے بعد وفاقی حکومت حساب کتاب مانگنے لگی کہ پاکستان تحریک انصاف کی 10 سال حکومت رہی ہے، 417 ارب روپے ان کو دیے تاکہ وہ ٹیررزم سے نمٹنے کے لیے اقدامات کریں، سیف سٹی منصوبہ نہیں بنایا، وہاں پہ لیبز نہیں ہیں، اس قسم کے آپ لوگوں نے سوالات اٹھائے، اور اگر وہ سیاست نہیں تھی، واقعی وہ بجا تنقید تھی، تو کیا اپنے اتحادیوں سے آپ سوال کریں گے کہ 15 سال سے ان کی حکومت ہے، کتنا پیسہ انہوں نے خرچ کیا ہے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے، سیف سٹی منصوبہ کراچی جیسے شہر میں نہیں ہے جہاں اسٹریٹ کرائم ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، سوالات کریں گے یہ آپ لوگ؟ جی بالکل، یہ سوالات ہوئے ہیں اور اس کے اوپر باقاعدہ فیصلے ہوئے ہیں، جن چیزوں کی کمی ہے وہ کمی جو ہے وہ پوری کی جائے گی، اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ بھی تعاون کرے گی، لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ سی ٹی ڈی سندھ اور سی ٹی ڈی پنجاب کمپیریٹیولی بہت بہتر ہیں بنسبت کے پی کے یا ایون بلوچستان کے، اور جو رقم خرچ کی ہے میرے پاس تفصیل اس کی ہے، اس وقت مجھے زبانی تو یاد نہیں ہے، کہ سندھ گورنمنٹ نے اس سلسلے میں کافی جو ہے وہ بہتر کام کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کے پی کے اور بلوچستان کے بعد سب سے کم اگر کوئی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں تو وہ سندھ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پنجاب کا نمبر ہے، لیکن جو کمی کوتاہی ہے وہ اس کو پورا کیا جائے گا، اور اس کے لیے بالکل ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار ہیں اور کر رہے ہیں۔ یہ تو آئی ایم شیور جو کمی ہے چاہے وہ کسی بھی صوبے میں ہو وہ مل کے ہم نے پوری کرنی ہے، لیکن میں نہیں یہ تصور کر سکتا کہ آپ یا پھر شہباز شریف صاحب بیٹھیں گے، پریس کانفرنس کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں 15 سال سے سندھ میں حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، لیکن وہاں پہ کوئی سیف سٹی منصوبہ نہیں بنایا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جب اس قسم کا مسئلہ ہو تو یہ تنقید جب آپ ایک دوسری پارٹیز پہ کریں گے کہ فلاں کی حکومت اتنے سال سے، تو اس ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ دہشت گردوں نے جی ایچ کیو کو نہیں بخشا، ایئرپورٹس کو نہیں بخشا، تو مل کے ہی لڑنا ہے، نہ کہ اس میں پوائنٹ سکورنگ کرنی اور سیاست کرنی ہے۔ نہیں تو سیف سٹی تو ماسوائے لاہور کے، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ موجودہ وزیر اعظم اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف کو جاتا ہے کہ انہوں نے ان کا یہ ویژن، انہوں نے یہ فورس سی کیا، اور ایک ایسے وقت میں جب کہ آج اگر لاہور کا سیف سٹی منصوبہ
بنانے کی آپ بات کریں تو شاید اتنی گنجائش ہی نہ ہو، اتنے پیسے ہی نہ ہوں، تو انہوں نے بروقت جو ہے وہ اس کو مکمل کیا۔ تو یہ تو اور بھی کہیں نہیں ہے، پشاور میں بھی نہیں ہے، راولپنڈی میں نہیں ہے، ایون اسلام آباد میں جو ہے وہ 30-40% کوریج ہے، کراچی میں بھی نہیں ہے۔ یہ معاملات تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا جو ہے وہ جواز یہ نہیں ہے کہ جی کیونکہ کراچی میں نہیں ہے تو لہٰذا پشاور میں نہیں ہے۔ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ بات ہوئی کہ 417 ارب روپیہ کہاں گیا، تو جو دہشت گردی سے متعلقہ جو اسپیسیفک NFC ایوارڈ میں رقم دی گئی ہے وہ سندھ کو تو نہیں دی جاتی، وہ صرف KPK کو دی جاتی ہے، بلوچستان کو دی جاتی ہے۔ اس رقم کو تو علیحدہ سے مختص کیا جانا چاہیے تھا ایسی کارروائیوں کے اوپر۔ اور چلیں، یہ تو سندھ میں تو آفس ہے نا، جس آفس پہ حملہ ہوا ہے، یہاں پہ تو یہ حال ہے کہ کرائے کی بلڈنگ میں CTD کے دفاتر ہیں۔ اور رانا صاحب، اس پہ عمران خان یہ سارا کچھ جو ہے، یہ اگر اس کے اوپر بات کی گئی ہے تو اس کا کوئی اتنا برا منانے والی بات نہیں ہے۔ جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک طرف سے کہا جاتا ہے کہ ساتھ بیٹھو، لیکن دوسری طرف جو کاروائیاں ہیں وہ ہمارے خلاف ہو رہی ہیں، FIRs کاٹی جاتی ہیں، لوگوں کو اریسٹ کیا جاتا ہے، تو ایسے ماحول میں بیٹھا کیسے جا سکتا ہے؟ اور اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بدھ سے جیل بھرو تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، تو مجھے ذرا بتائیے گا کہ وہ تحریک کا آغاز کر دیں، لیکن جو اریسٹ پاورز ہیں اوبیسلی وہ پولیس نے کرنے ہیں، کیسے ہوگا؟ کیا وہ آئیں گے سڑکوں پہ اپنے آپ کو اریسٹ، اپنی گرفتاری دینے کے لیے آپ لوگ گرفتار کر لیں گے؟ کیا ہوگا؟ کیا ذرا بتائیے بدھ کے بعد۔ آپ فکر نہ کریں، اس کی اسٹریٹجی جو ہے وہ ہم نے تیار کر لی ہے۔ جس طرح سے پہلے اس کی ملک دشمن تحریکیں، یہ 25 مئی کو بھی جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے پورے ملک کو جام کرنا تھا، اس نے اسلام آباد کو سیل کرنا تھا، اس نے یہاں پہ دھرنا دینا تھا، تاریخ لے کے جانی تھی اس نے الیکشن کی۔ اس کے بعد پھر 26 نومبر تک ہر روز کوئی نہ کوئی جو ہے یہ اس قسم کی تخریبی کارروائی میں جو ہے یہ ملوث رہا ہے۔ ہم نے اس کی ہر کارروائی کا، اس کی ہر ملک دشمن حرکت کا جو ہے وہ مقابلہ کیا ہے اور ملک محفوظ رہا ہے۔ تو 26 نومبر کو بھی جو اس نے سمندر لانا تھا، اس سمندر کا بھی جو ہے وہ بندوبست ہو گیا۔ تو یہ تو جو اب یہ حرکت کرنے جا رہا ہے، مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ ملک میں ہر وقت سیاسی عدم استحکام رہے، افراتفری رہے، انارکی رہے، کیونکہ اس کا بنیادی ایجنڈا جو ہے اس ملک کو تباہ کرنا ہے، اس ملک میں جو ہے وہ انارکی پھیلانا ہے اور اس ملک کو سیاسی عدم استحکام کا شکار کرنا ہے۔ اور اس کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے کبھی جیل بھرو، کبھی یہ کرو، کبھی وہ کرو۔ تو باقی یہ جیلیں بھرے تو اس کا بہت مؤثر جو ہے وہ علاج ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تحریک جو ہے 2 ہفتے سے زیادہ نہیں چل سکے گی۔ 2 ہفتوں میں رانا صاحب بتائیے، بالکل اس کو جو ہے وہ کلوجر پہ آ جائیں گے۔ یہ نہیں، رانا صاحب کریں گے کیا آپ لوگ؟ یہ ان کے ورکرز، ان کے رہنما اگر گرفتاری دینے کے لیے آتے ہیں، آپ گرفتار کریں گے، ان کو جیلوں میں ڈالیں گے، کیا کریں گے؟ نہیں، ان کو کیوں بتائیں کہ ہم کیا کریں گے؟ جو یعنی گھٹیا فسادی حرکت اس فتنے نے کرنی ہے، تو یہ اپنا فتنہ جو ہے یہ پھیلائے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس فتنے کو اور اس فساد کو جو ہے وہ کنٹرول کریں گے، لیکن ان کو پہلے بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ آپ نے کہا کہ جی وہ کہتا ہے کہ جی میں کیسے بیٹھوں، یہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ وہ بھئی تم تو کہتے ہو کہ بیٹھنے سے پہلے میں مر جاؤں، تمہاری تو فلسفی یہ ہے، تمہاری تو سیاست یہ ہے، تم تو جمہوریت پہ، آئین پہ، قانون پہ تمہارا تو یقین ہی نہیں ہے۔ تم جو گفتگو کرتے ہو اس کے بعد تم نے کیا بیٹھنا ہے؟ یہ ایسے لوگوں کو چکر دینے کے لیے اس قسم کی گفتگو کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ موجود تھے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ شو سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔